बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बखैर होंगे। आपकी मेज़बान हिरा शबीर होम टीवी के प्रोग्राम दिल की बात के साथ हाजिर है। आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जो दो शोबों में नुमायां पहचान रखते हैं, एक बैंकिंग का शोबा और एक अदब से उनका बहुत गहरा और नुमायां ताल्लुक़ है। आप रीजनल हेड ऑपरेशंस की हैसियत से हाल ही में एलाइड बैंक से रिटायर हुए हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं राना खालिद महमूद कैसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की बात में आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अब बात है दिल की, तो हम उम्मीद रखें कि आप हमसे कुछ दिल की ही बातें करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो अपने मुताल्लिक़ हमारे नाज़रीन को बताइए बैकग्राउंड थोड़ा सा, कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ से तालीम मुकम्मल की? जी, मेरा ताल्लुक़ ज़िला नौशहर फ़िरोज़ सिंध के एक शहर पड़ीदन से है। ये बस्ती सिंध में एक अहम शहर की हैसियत रखता है। मेरी प्राइमरी तालीम और हाई स्कूल की तालीम पड़ीदन शहर के ही स्कूल्स में हुई। उसके बाद मैं नवाब शाह डिग्री कॉलेज में पढ़ता रहा। बाद अज़ां पाकिस्तान स्टील जब ज्वाइन किया तो फिर मैंने अल्लामा इकबाल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से जनरल हिस्ट्री में मास्टर्स किया, वो प्राइवेट कैंडिडेट की हैसियत से किया था। तो जब तक आप कराची शिफ्ट हो चुके थे? 1981 में कराची आ गया था। अच्छा। उसके उसके बाद फिर एमए जनरल हिस्ट्री करने के बाद मैंने एमए उर्दू बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक कैंपस से किया, और उसके बाद एमबीए, फिर एलएलबी भी की, डिप्लोमा इन बैंकिंग किया। पाकिस्तान स्टील में मुलाजमत करते हुए चूँकि वहाँ तमाम तकनीकी लोग रशियन थे, तो मुझे एक बड़ा अजीब सा लगता था कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आती, समझ में नहीं आती। तो जुस्तजू हुई कि रशियन लैंग्वेज सीखी जाए, तो फिर वहाँ से 3 महीने का एक रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट हासिल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस बदेसी ज़बान में मेरी पहली पोजीशन थी। माशाल्लाह। तो सर ये बताइए कि वो 3 महीने के कोर्स में आप इस हद तक सीख गए कि उनकी ज़बान समझ लें या कुछ बोल सकें? मुझे शौक़ शुरू से ही था कि मैं ये ज़बान सीखूं, चूँकि मैं पाकिस्तान स्टील का हिस्सा था, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं ये ज़बान सीख लूँ। तो चूँकि अल्फ़ाबेट वगैरह जो रशियन के थे वो मैं पहले सीख रहा था, और जब मौका मिला तो फिर मैंने। तो कैसी लगी आपको ज़बान? मुश्किल नहीं, है? बहुत अच्छी ज़बान है और आसान है। जैसे हम अपना किसी से जब मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो वो कहते हैं ज़्द्रास्तिवित्ये, और हाल हम पूछते हैं आप कैसे हैं, तो वो पूछते हैं कक दिला। उसका जवाब खराशो की सूरत में होता है। अच्छा। खराशो मतलब अच्छा है। तो आपको मौका मिलता है कि ज़बान आप किसी के साथ बोल सकें, इस्तेमाल कर सकें? इतना मौका नहीं मिलता पाकिस्तान स्टील के बाद, लेकिन मैंने उस ज़बान को अपने हाफिज़े में ज़िंदा रखा हुआ है। चलें, तो बहुत अच्छी बात है। तो इतनी सारी डिग्रीज़ और मुख्तलिफ, तो कैसे ख्याल आया उर्दू अदब, फिर एलएलबी, एमबीए? मेरे वालिद साहब हाफिज़ बरकत अली, उनका ताल्लुक़ करनाल ज़िले से था। वो सहारनपुर, करनाल, देवबंद के मदरसों में पढ़े और दरस निज़ामी में पढ़ रहे थे, तो पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आ गया। तो यहाँ आए तो उन्होंने अपनी जो कारोबार था उसके साथ साथ एक उस्ताद थे पड़ीदन हाई स्कूल में, मिस्टर अहमद अली जोयो, उनसे इंग्लिश सीखी और इंग्लिश पढ़ी। तो इस मैं यूँ कह सकता हूँ कि मुझे ये गहवारा अपने घर से ही मिला, फैमिली में ही था। मेरे वालिद साहब अपने बच्चों को भी तालीम पर राग़िब रखते थे, और दूसरे जो भी मिलने वाले होते थे उन्हें यही कहते थे कि बच्चों को पढ़ाओ। तो एक तालीमी जज्बा शुरू से ही मिला, इल्मी माहौल मिला। फिर 1974 में शायद मैं मिलने गया था नवाब शाह फ़रीद जावेद मरहूम से। फ़रीद जावेद तरक्की पसंद शायरी में एक अहम नाम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि शौक़ तो ये अच्छा है, लेकिन तुम्हारा सिन नहीं है शायरी का। अच्छा। तो उन्होंने कोई इस्लाह या कुछ नहीं दी, उन्होंने कहा कि नहीं बस। बहरहाल वो एक चिंगारी थी। कराची पहुँचे तो असफ़र ज़ैदी साहब से मेरी मुलाकात हुई। 2-4 मुलाकातों में फिर कुछ शुद्ध-बुद्ध हुई कि शायरी असल में है क्या।
مطلب آپ کو شوق تھا کہ آپ شاعری میں تھوڑا سا آگے بڑھیں؟ پھر اصفر زیدی صاحب کے زیر سرپرستی اردو لٹریری ایسوسیشن پاکستان کی جو ان کی شاخ تھی اس میں خدمات انجام دیتے رہے تو وہ ادب کی طرف اور ذرا رغبت بڑھتی چلی گئی. پھر ایک کوشش تھی کہ کچھ کیا جائے تو یہ 4-5 ماسٹرز کیے, MBA کیا, لاء کی ڈگری کی, اس کے بعد پھر میں نے کراچی یونیورسٹی سے. تو اتنی ورائٹی کیوں لائے, اتنی مختلف؟ بس مجھے شوق ہے پڑھنے کا. میں مطلب ابھی تک میں نے تعلیم چھوڑی نہیں, ابھی بھی میں تھوڑا سا ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور ریٹائرمنٹ گو کے بینک سے ہوئی ہے لیکن پڑھائی سے نہیں ہوئی. اچھا, تو انشاءاللہ جب تک آپ کی زندگی ہے ہوگی بھی نہیں, ہمیں اندازہ ہو. نہیں انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ جی 7 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں. تو ان میں سے کوئی اور اردو ادب سے وابستہ ہو یا بینکنگ سے تعلق ہو؟ نہیں, سب کے ہی الگ الگ شعبے, الگ فیلڈ. جی جی, بینکنگ وغیرہ میں یا کوئی ادب سے ابھی تک کوئی ایسا نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم 3 بھائی LLB ہیں. اچھا ماشاء اللہ. 2 تو پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں جو ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں وہاں. تو آپ نے پریکٹس کی؟ نہیں میں نے پریکٹس نہیں صرف ڈگری ہے؟ صرف ڈگری لی میں نے, جس کا مجھے بڑا فائدہ بینکنگ میں ہوا. اچھا, کہ مجھے وہ قوانین سمجھنے میں آسانی ہوئی. تو اردو ادب کے بارے میں کیا کہیں گے, اس سے کتنی دلچسپی اور کب رجحان ہوا کہ اس طرف آیا جائے؟ جیسے آپ نے بھی شاعری کا ذکر کیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں شاید جماعت نہم میں تھا 1974 میں, تو کوئی ایک ٹوٹا پھوٹا مصرع میں نے کہا تھا. تو یہ جو میرا ادبی سفر ہے 1974 سے ہی شروع ہو گیا تھا. اور جس کو ڈگری کالج نواب شاہ میں ایک پروفیسر ارشد جمیل صاحب ہوا کرتے تھے, وہ وقتاً فوقتاً اسٹوڈنٹس کو ادب کے متعلق لیکچر دیا کرتے تھے, گو کہ وہ باٹنی کے تھے. اچھا. اور شاعر تھے. دلچسپی کی بات ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ عجب انداز سے اخفا کیا ہے مجھے بھی ساتھ میں رسوا کیا ہے. واہ. تو یہ ارشد جمیل صاحب تھے وہاں, اور دیگر عرشی صاحب تھے, پروفیسر عرشی جو کراچی تشریف لائے تھے بعد میں ریٹائر ہو کے. مطلب نواب شاہ میں ایک اچھا گہوارہ تھا ادب کا. سر گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں, ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے, لے کے حاضر ہوتے ہیں. وقت ایک مختصر سے بریک کا, حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے رانا خالد صاحب سے. مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے سر, بینکنگ کا تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ بینکنگ کا تجربہ میری زندگی ہے, اور میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا بینکنگ کی جاب میں ہی حاصل کیا, چاہے وہ معاش ہو یا تعلیم ہو. 1987 میں نے بینک جوائن کیا تھا پروبیشنری آفیسر کی حیثیت سے. مختلف مدارج طے کیے, اس میں میں مینیجر بھی رہا, اکاؤنٹنٹ بھی رہا. تو آپ نے الائٹ بینک ہی جوائن کیا؟ الائٹ بینک ہی جوائن کیا میں نے, الائٹ بینک میں ہی گزارے 34 سال. اچھا, وہیں سے ریٹائر. جی, تو مختلف عہدوں پہ رہتے ہوئے میں 2012 میں ریجنل کسٹمر سروس مینیجر, جسے ابھی ریجنل ہیڈ کہا جاتا تھا, تو پروموٹ ہو گیا. اور اسی علاقے میں ناظم آباد, گلشن اقبال ناظم آباد میں میری پوسٹنگ ہوئی. احسن انداز میں نے اپنی جاب کی, ٹھنڈے دل سے لوگوں کی باتیں سننا, غور کرنا, کبھی کسی قسم کا غصہ اپنی مزاج پہ طاری ہونے نہیں دیا. خوش ہوتے ہوں گے آپ سے؟ الحمدللہ لوگ مجھ سے خوش تھے اور خوش ہیں, ابھی بھی یاد کرتے ہیں الحمدللہ. جی. تو اب ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے, بلکہ سننے میں آتا ہے کہ بینکنگ بہت مشکل ہو گئی ہے, بینک کی جاب بہت مشکل ہو گئی ہے. بینک کے قوانین سخت ہو گئے ہیں. بینک کی جاب مشکل نہیں ہے, بینک کے قوانین سخت ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو لوگوں کو نرمی ملی ہوئی تھی وہ نرمی اب ختم ہو گئی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک
یہ اچھا عمل ہے، تاکہ ہر ایک چیز اپنے قانون کے مطابق سر انجام دی جا سکے. دنیا اس وقت پوری ڈاکومنٹڈ اکانومی پہ ہے اور ہم ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو آپ تو چونکہ LLB بھی ہیں، تو آپ کو یہ جتنے بھی مسائل تھے اس حوالے سے قانون کے متعلق تو آپ آسانی سے کر لیتے ہوں گے؟ نہیں، الحمدللہ جب کسی لیگل کونسل سے بات ہوتی تھی تو ایک اعتبار کے ساتھ بات ہوتی تھی. کوئی کیس کرنا ہے یا کوئی معاملہ سمجھنا ہے تو اپنا موقف قانونی انداز میں ان کو سمجھا دیا کرتے تھے، تو وہ بات جو 2 گھنٹے میں بھی طے نہیں ہوتی تھی وہ 15 منٹ میں طے ہو جاتی تھی. صحیح. اس لیے کہ اس کی جو ذیلی قوانین کے جو شکے وغیرہ ہیں وہ مجھے یاد تھیں، تو کوئی دشواری نہیں ہوئی. یعنی اپنی جاب کو آپ نے بہت انجوائے کیا؟ جی الحمدللہ میں کبھی پریشان نہیں ہوا اپنی جاب میں. صحیح. اچھا، تو پھر اردو ادب کی طرف کب رجحان ہوا؟ اردو ادب میرے والد صاحب کی دین ہے. اچھا. کہ وہ خود ایک صاحب مطالعہ آدمی تھے، گو کہ ان کی کوئی تصانیف وغیرہ نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کی چند ایک چیزیں پڑھی تھیں جس میں ادبی شغف نظر آتا تھا مجھے. وہ سارے دینی خیالات تھے ان کے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں مجھے. تو آپ اردو ادب کی کون سی صنف سے زیادہ متاثر ہیں؟ کس پر زیادہ کام ہے؟ میرا جو سفر شروع ہوا ہے وہ مطالعے سے شروع ہوا. پھر 1974 میں شاید کوئی یاد مجھے پڑتا ہے کہ میں نے شعر کہے تھے. اس کے بعد وہ سلسلہ خفیہ طور پہ چلتا رہتا تھا. مطلب شروعات شاعری سے ہوئی میری. تو نثر کی طرف کب راغب ہوئے؟ نثر کی طرف 1993 میں 1993 یا 92 کی بات ہے کہ مجھے ایک شوق ہوا کہ میں استاد اظفر زیدی کی زندگی اور ان کے تلامذہ پہ کچھ لکھوں. تو ایک تذکرہ تھا چھوٹا سا، اظفر کون ہے. اچھا. یہ 92-93 میں لکھا تھا اور 93 میں ہی شائع ہوا تھا، جس میں استاد اظفر زیدی صاحب کی ادبی خدمات، ان کا نمونہ کلام اور ان کے جتنے بھی 13 یا 14 اس وقت شاگرد تھے ان سب کی ایک ایک غزل اور حالات زندگی. تو ایک یوں سمجھے کہ وہ تذکرہ نگاری تھی. تو یہ پہلی نثری کاوش یہ تھی میری. تو کتنی پذیرائی ملی ادبی حلقے میں؟ وہ اس کی اب کاپی میرے پاس بہت کم رہ گئی ہیں. وہ چونکہ چھوٹی سی کتاب تھی، جب کسی مشاعرے میں جاتے تھے تو جب لوگ دیکھتے تھے تو اسے اپریشیٹ کرتے تھے کہ بھئی ہاں اچھا کام کیا، استاد کی خدمت ہے یہ، کہ آپ بجائے کسی کے انتقال کے بعد، کسی کے پس پردہ جانے کے بعد آپ نے ایک زندگی میں یہ کام کر دیا ان کے لیے کہ ایک دستاویز کی حیثیت. تو اب تک کتنی کتابیں آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں؟ میری 10 شائع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. تو نثر کی کتنی ہیں اور شعری مجموعے؟ اس میں 4 شعری مجموعے ہیں، بقیہ نثر ہے. نثر کی ہیں. اس میں ایک کتاب جو ہے وہ مرتب ہے، گلشن عقیدت، استاد اظفر زیدی صاحب کا. اس میں نعت، حمد، منقبت، سلام یہ کلام ہے اس میں، اور قطعات ہیں. تو وہ ایک مرتب تھی. باقی یہ کتابیں سب سے پہلے ہندسوں کے درمیان، اس کے بعد امید سہارا دیتی ہے، پھر ہجر ناتمام، یہ تینوں غزلیں، یہ غزلیہ مجموعہ جات ہیں، اور ایک پھر میری جستجو مدینہ. میں نے جو بھی حمد، نعت، سلام، منقبت کہی ہیں وہ اس میں رکھا، میری جستجو مدینہ. اور نثری سب سے پہلے جو تھا وہ ایک ندائے راجپوت میگزین تھا جس کا میں نائب مدیر تھا، وہاں سے لکھنا شروع کیا تھا. تو کچھ جو مضامین اس کے تھے وہ اس ادبی جمالیات میں شامل کیے. اچھا. ادبی جمالیات کے بعد پھر ارباب قرطاس و قلم، اور اس کے بعد آگہی، یہ کتابیں شائع ہوئیں. تو اور ابھی آخری کتاب آپ کی کون سی آئی ہے؟ ابھی ایم فل کا جو میرا مقالہ تھا، حسن حمیدی بحوالہ ترقی پسند تحریک، احوال و آثار، ایک تحقیقی و تنقیدی جائزہ، یہ میرا ایم فل کا ریسرچ تھیسس تھا. جی وہ کتابی. مزید کسی کتاب پہ کام جاری ہے؟ امید ہے کہ اس سال تقریباً 4 کتابیں شائع ہوں گی، جو بھی بالکل آخری مرحلے میں ہیں. کتابت وغیرہ سب ہو گئی ہیں اس کی انشاءاللہ. تو سر اتنی ساری چیزیں مینیج کیسے کرتے ہیں؟ مینیج ہو جاتی ہیں. اس میں سب سے جو اہم رول ہے
وہ میری شریک حیات کا ہے. بے شک بالکل. گھر والے تعاون کرتے ہیں. گھر میں ایک اچھا ماحول ملا ہوا ہے, مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. میں الحمدللہ اپنا ٹائم بچوں کو بھی دیتا ہوں اور اپنی تعلیم کو اور اپنے متعلق کو بھی دیتا ہوں. یعنی شریک حیات کا تو آپ نے ذکر کیا کہ وہ تعاون کرتی ہیں. بچے کبھی کبھار شکایت کرتے ہیں کہ والد صاحب ٹائم نہیں دے رہے. بچوں کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے, جس وقت بھی وہ کہیں گے ان کے لیے حاضر رہتے ہیں. تو اس طرح بچے خوش رہتے ہیں. جی بالکل, بچے خوش ہیں ماشاءاللہ. صحیح. تو یہ بتائیے کہ اب تو ریٹائرڈ لائف ہے آپ کی, مطلب بینکنگ سے آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, تو پہلے کی لائف میں اور ابھی کی لائف میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ وہ زیادہ مشکل تھی یا اب زیادہ مشکل ہے؟ میں پہلے بھی مصروف تھا اور اب بھی مصروف ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں صرف دفتر میں اب ڈیوٹی نہیں کر رہا, لیکن میں اپنی ریسرچ ورک پہ کام کرتا ہوں. لیکن آپ تو بینکنگ میں رہتے ہوئے بھی یہ تمام کام کر رہے تھے, تو فرق کیا لگتا ہے آپ کو؟ فرق یہ ہے کہ وہ بینک کی جو کڑی ذمہ داریاں ہوتی تھیں وہ نہیں ہیں. باقی اب صرف یہ ہے کہ اپنا شوق ہے اور گھر کی دیکھ بھال ہے, اپنی پڑھائی ہے, ریسرچ ہے اور شاعری ہے. صحیح. تو زندگی سے مطمئن ہے الحمدللہ. بالکل بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ فیملی میں جتنے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ مطلب اردو ادب سے کوئی بھی وابستہ نہیں ہے, تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو فیملی میں کتنی پذیرائی ملتی ہے؟ فیڈ بیک کیسا آتا ہے فیملی کی طرف سے؟ فیملی والے میری بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, خاص طور پر جب میرا کوئی شعری مجموعہ لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھئی چلیں کوئی برادری میں کوئی لٹریری آدمی ہے, اچھی نظر سے اچھے خیالات سے پذیرائی ہوتی ہے. اب جو میں ایک کالم لکھ رہا ہوں تو وہ جب لوگوں کے پاس واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے. یعنی کہ آپ کالم نگاری بھی کر رہے ہیں؟ کالم نگاری بس ابھی شروع کی ہے, تقریباً کوئی 4-5 ماہ سے. صحیح. مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقت ایک مختصر سے بریک کا, حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا خالد محمود خیسر صاحب. مزید ان سے کچھ دل کی باتیں کرتے ہیں. سر یہ بتائیے, رانا خالد محمود خیسر آپ کا ادبی نام ہے؟ جی, تخلص. اچھا تخلص, آپ نے یہ کب 1973 جو آپ نے ذکر کیا جب اسٹارٹ لیا تھا, جب ہی سے یہ ادبی نام رکھا؟ اس وقت جو تخلص تھا وہ مجروح تھا. اچھا, تو اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت اظفر زیدی صاحب نے کہا کہ یہ جو مجروح ہے اس سے کچھ تاثر صحیح نہیں آتا. اچھا, تو اس کو آپ چینج کریں. تو یہ قیصر جو میرا تخلص ہے یہ میرے استاد اظفر زیدی صاحب کی عطا ہے. اچھا, تو اس مجروح کے تخلص سے آپ نے کچھ چیزیں کی تھی, مطلب سامنے آئی تھی لوگوں کے؟ ہاں آئی تھی بالکل. اب آپ کو سب خیسر کے جی صرف خیسر کا. صحیح. تو آپ نعتیہ شاعری بھی کرتے ہیں, آپ نے ابھی ذکر کیا. نعت حمد. تو ہمارے ویورز کے لیے کوئی نعت یا حمد کچھ سنانا چاہیں آپ؟ جی, ایک حمد کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے, صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے, دن گزرتا ہے بہت آرام سے. سبحان اللہ. دن گزرتا ہے بہت آرام سے, جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر, کیوں ڈروں میں گردش ایام سے. جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر, کیوں ڈروں میں گردش ایام سے, اور ہے فلاح نوع انسان آشکار, رب اکبر کے ہر ایک پیغام سے. سبحان اللہ. جو میری شہرگ سے بھی نزدیک ہے, جو میری شہرگ سے بھی نزدیک ہے, زندگی روشن ہے اس کے نام سے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. زندگی روشن ہے اس کے نام سے,
اور رب عالم ایک ہے قیصر فقط، یہ سبق ہم کو ملا اسلام سے۔ بہت خوب۔ اور صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے، دن گزرتا ہے بہت آرام سے۔ بہت خوب۔ نعتیہ کلام تو آپ نے تھوڑا سا ہمیں سنایا، اب میرا خیال آپ غزل کے متعلق، مطلب غزل کے صنف پہ زیادہ کام کیا ہے آپ نے، جو شعری مجموعے آپ نے بتائے تو 3 کتابیں آپ کی غزلیہ مجموعے کی آئی ہیں، تو کوئی غزل ہمارے ناظرین کو اگر آپ سنائیں۔ غزل کے اشعار کہ کچھ مسکرا کے اس نے نظریں ملائیں جب سے، کچھ مسکرا کے اس نے نظریں ملائیں جب سے، ایک آس میں لگائے بیٹھا ہوا ہوں تب سے، واہ، ایک آس میں لگائے بیٹھا ہوا ہوں تب سے، اتنا بتاؤ مجھ کو اس وقت کیا کرو گے، اتنا بتاؤ مجھ کو اس وقت کیا کرو گے، جب داستان میری سننی پڑے گی سب سے، واہ، جب داستان میری سننی پڑے گی سب سے، میں بھی دعائیں مانگوں تم بھی دعائیں مانگو، میں بھی دعائیں مانگوں تم بھی دعائیں مانگو، اندھیر تو نہیں ہے کچھ تو ملے گا رب سے۔ بہت خوب۔ اندھیر تو نہیں ہے کچھ تو ملے گا رب سے، اور مجھ سے وفا بھی ہوگی ان سے ستم بھی ہوگا، مجھ سے وفا بھی ہوگی ان سے ستم بھی ہوگا، میں نے کہا کہ کب سے کہنے لگے کہ اب سے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ مجھ سے وفا بھی ہوگی ان سے ستم بھی ہوگا، میں نے کہا کہ کب سے، میں نے کہا کہ کب سے کہنے لگے کہ اب سے، تیرے چمن میں اکثر دور خزاں کو دیکھا، تیرے چمن میں اکثر دور خزاں کو دیکھا، اے دل مجھے بتا دے آئی بہار کب سے، اے دل مجھے بتا دے آئی بہار کب سے، یہ دور آ گیا ہے قیصر کہ میں کدے میں، یہ دور آ گیا ہے قیصر کہ میں کدے میں کش خاموش بیٹھے سنتے رہے ادب سے۔ بہت خوب۔ یہ دور آ گیا ہے قیصر کہ میں کدے میں کش خاموش بیٹھے سنتے رہے ادب سے۔ بہت خوب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی غزل ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا، مطلب پوچھنا تو نہیں چاہیے، آپ نے اتنی ساری باتیں ویسے ہی بتا دی، اتنی ساری ہابیز، لیکن پھر بھی پوچھتی ہوں کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ کھیل سے شغف رہا ہے۔ اچھا، کون سا کھیل؟ میں نے ہاکی کھیلی۔ اچھا، خود بھی کھیلی؟ جس میں میں ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ تک میں نے کھیلا 1978 میں، اور کرکٹ جو ہے وہ انٹر کالجیٹ تک کھیلی۔ پھر جب پاکستان اسٹیل میں آئے تو وہاں چونکہ صحت مند مقابلے کا رجحان تھا اور وہاں اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی تھی، تو کرکٹ کے ساتھ وہاں لانگ جمپ میں حصہ لیتا رہا۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ نے کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے، تمام چیزوں کو کور کیا ہے، وہ چاہے کھیل ہو چاہے ادب ہو۔ کوشش کی ہے کہ مصروف رکھیں اپنے آپ کو۔ صحیح صحیح۔ اچھا، آپ کے پسندیدہ شاعر یا شاعرہ کون ہیں؟ لیکن شاعر میں کن شعراء کو زیادہ پڑھنا پسند کرتے؟ آتش مومن کو پڑھا، اور غالب کو ایک سند کی حیثیت سے دیکھا، ناصر کاظمی، اور نئے لکھنے والوں میں اگر میں پوچھوں تو؟ دیکھیے، نئے لکھنے والے الحمدللہ اس وقت بہت اچھا لکھ رہے ہیں، جیسے کہ عام طور پہ لوگ پسند کرتے ہیں نوشی گیلانی کو، وسیع شاہ کو، یہ ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی پہچان ہے، لیکن عصر حاضر میں جیسے ابھی لیاقت علی عاصم تھے، میں اسے ایک معتبر نام قرار دیتا ہوں کہ ان کے جو اسلوب تھا، ان کی جو انداز تھا، ان کا جو فکری نظریہ تھا، وہ واقعی لائق تحسین ہے کہ ان کو عصر قریب کا نمائندہ شاعر قرار دیا جا سکتا ہے، لیاقت علی عاصم کو۔ اچھا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور جب سے آیا ہے ہر کوئی شاعر بن گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شاعر کوئی بن نہیں سکتا، شاعر وہی ہے جو ٹکسالی زبان میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے کلام میں۔ تو پھر یہ اتنی بحث کیوں ہے اس دیکھیے، معاملے جو پر؟ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ میں کہتا ہوں غلط ہے، ہر ایک آدمی طفل مکتب ہے، ان نو آموز شعراء کو بھی چاہیے کہ وہ اساتذہ کی طرف دھیان دیں، مطالعہ اپنا مطالعے کو وسعت بخشیں تاکہ ان کے خیالات میں کوئی ندرت آ سکے۔ دیکھیے،
ٹھیک ہے، کوئی بھی گھر سے سیکھ کے نہیں آیا، جس میں کوئی شوق ہے، کسی چیز سے وہ متاثر ہوا ہے، شعر کہنے پہ وہ مجبور ہوا ہے، تو لازمی اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خیال ضرور ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے، نہ کہ اسے متشاعر اور متشاعرہ کہا جائے، نہیں، اس کے اندر صلاحیت ان کی سرپرستی کریں، ان کی صلاحیتیں ابھاریں، اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو محفل میں نہ ٹوکیں، اس کی بعد میں حوصلہ افزائی کریں، ان کو بتائیے کہ آپ نے یہ انداز آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ادب میں نکھار آئے گا، اور اگر کسی کو یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ تو لکھوا کے لاتا ہے، تو وہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ آپ کیا فرق دیکھتے ہیں پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے ادب میں کوئی بھی کسی کو واضح طور پہ کچھ بھی کہہ دیتا تھا، تنقید کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تنقید سے بھی آپ وابستہ ہیں، یا آج آرام سے کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے جس میں ادب ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ تو پھر وقت کا ضیاع ہے۔ تنقید تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس نے لکھا کیا ہے، اس لکھے کا سماج پہ اثرات کیا ہوں گے۔ تو جب یہ چیزیں آپ نکھار اور نتھار کر پیش کریں گے تو وہ تنقید کہلائے گی، یہ نہیں کہ جی فلانا تو بس یوں ہے، نو، تنقید برائے تنقید زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ کو اگر کہیں کسی کا کوئی سقم، جھول، غلطی نظر آئی ہے، اس کی آپ صرف یہ لکھ دینا مناسب نہیں ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ کا یہ وزن ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ مخرج ٹھیک نہیں ہے، اخفاء صحیح نہیں ہے۔ اس کو گائیڈ کریں، آپ بتائیں، کریں کہ یہ، تبھی تو آپ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ میں نقاد ہوں، میں وسیع المطالعہ ہوں، میری وسیع النظر ہوں میں۔ تو جب تک آپ ان اغلاط کی نشاندہی کریں، اس کی دادرسی بھی کریں، اس کا علاج بھی پیش کریں۔ ایک طبیب صرف یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ کو یہ بیماری، نو، اس کے علاج بھی تو کرنا ہے ہمیں، یہ ضروری ہے ادب میں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اچھا یہ بتائیے، زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ یہ ایک مرتبہ مجھ سے سوال میرے ایک گروپ چیف نے بھی کیا تھا۔ اچھا۔ تو میں نے اسے یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو مطمئن انسان سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری خواہشیں پوری کی ہیں الحمدللہ، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پوری ہوتی رہیں گی۔ چلیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے۔ آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، ایک علمی و ادبی ماحول تھا ہمارا، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھی مثبت گفتگو آپ سے رہی۔ اب وقت تھوڑا سا کم ہے، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں، سوالات بھی بہت سارے ہیں۔ شکر گزار ہوں ہوم ٹی وی کا اور آپ کی انتظامیہ کا کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، بہت شکریہ۔ ہم تہہ دل سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، یہاں آئے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ کو زحمت دیں، اور جتنی دل کی باتیں آپ سے کرنے کے لیے رہ گئی ہیں وہ اس میں ہم کور کریں انشاءاللہ۔ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، رانا خالد محمود قیصر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے، اور ہماری ان سے بہت ہی دلچسپ اور علمی گفتگو ہوئی۔ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے۔ اپنی میزبان ہیرا شبیر کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، آپ کا اپنا چینل۔